अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपको सुना रही हूँ रिटायर्ड DSP मलिक सफ्दर हयात की एक कत्ल केस रुदात जिसका नाम है बेमेहर। तो चलें शुरू करते हैं। अभी तक जलाल नामी ड्राइवर का कुछ पता नहीं चला था। मैंने इखलाक अहमद के घर से पता करवाया। वहाँ से जवाब मिला कि वो अभी तक लाहौर से वापस नहीं आया। इस असना में मैंने फ़िरोज़ा नामी मुलाज़मा का बयान लिया। वो सीधी सादी अनपढ़ औरत थी और अपना माफ़ी ज़मीर सही तौर पर बयान नहीं कर सकती थी। उससे सिर्फ इतना पता चला कि मुलाजिम लड़का साजिद ड्राइवर जलाल का रिश्तेदार था। मेरे जहन में यही आया कि हैदर अली की मौत की खबर सुनकर जलाल ने कहीं और नौकरी कर ली होगी। चंद रोज़ बाद मुनीर और वाजिद का रिमांड लेने के लिए अदालत में पहुंचा तो वहां जलाल मिल गया। मुनीर ने उसे दूर से पहचान लिया और मुझे बता दिया। मैंने दोनों मुलजिमों को ASI की तहवील में दिया और ख़ुद जलाल के करीब चला गया। मैंने महसूस किया कि मुझे देखकर वो कुछ नर्वस सा दिखाई देने लगा। तुम हैदर अली के ड्राइवर जलाल हो? मैंने पूछा। मैंने दूसरी जगह मुलाजमत कर ली है, उसने कहा। तुम्हें हैदर अली की मौत की खबर सुनकर सदमा तो बहुत हुआ होगा। हाँ जी, बड़े अच्छे आदमी थे। यहाँ क्या करने आए हो? वो जी बस यूं ही एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हें थोड़ी देर के लिए मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा। थाने? क्यों जी? हैदर अली वगैरह के कत्ल के सिलसिले में तुम्हारा बयान लेना है। मैं गरीब आदमी हूँ जी, थाने कचहरी के चक्कर में पड़ गया तो नौकरी हाथ से निकल जाएगी। वैसे आप जो खिदमत कहेंगे कर दूँगा। मुझे उसका लबो लहजा कुछ अजीब सा मालूम हुआ। उसकी उम्र 30-32 साल के लगभग थी और खासे मजबूत जिस्म का मालिक था। तुम क्या खिदमत करोगे हमारी? मैंने उसकी बात की गहराई में जाने के लिए कहा। उसने चोर नज़रों से इधर उधर देखा, जेब से 100 के 3 नोट निकाले और उन्हें ज़बरदस्ती मेरी मुट्ठी में देने की कोशिश की। मैंने हाथ पीछे कर लिया। इतने थोड़े पैसों में काम नहीं चलेगा उस्ताद। जो आप हुक्म करेंगे वही हो जाएगा, उसने कहा। उस ज़माने के 300 रुपये आजकल के 3000 के बराबर थे। मैंने दिल में सोचा 70-80 रुपये तनख्वाह पाने वाले ड्राइवर के पास 300 रुपये रिश्वत में देने के लिए कहाँ से आ गए। ख़ुसूसन इस वजह से भी कि मैं उसे किसी जुर्म में गिरफ़्तार नहीं करने लगा था। मैं उसे बरामदे में छोड़कर अदालत के अंदर चला गया और पेशकार से उसके मुकदमे के बारे में दरियाफ़्त किया। उसने फ़ाइल निकाल कर मेरे सामने रख दी। वो वाकई एक्सीडेंट का केस था। मैं फ़ाइल बंद करने लगा तो अचानक मेरी नज़र कार के नंबर पर पड़ी, 9211। वाजिद ने ठीक ही कहा था। मुहावरे की वजह से वो नंबर मुझे भी याद रह गया था। कार का रंग भी सुर्ख था। मेरे जहन में बेशुमार शकूक सर उठाने लगे। मैंने पेशकार से दरख्वास्त की कि वो इस केस की अगली तारीख दे दे, क्योंकि मुलजिम एक दूसरे केस में मतलूब था। क्यों जी, ऐसी ही तारीख दे दूं? पेशकार ने पुरख्याल लहजे में कहा। कभी कभी अपने गुनाहों का बोझ कम भी कर लिया करो, मैंने कहा। वो कहका लगा के बोला, थानेदार साहब, हम और आप वहाँ भी एक ही क्लास में होंगे। वहाँ कहाँ? दोज़ख में। और कहाँ? उसने एक और करारा सा कहका लगाया। जाइए, आप भी क्या याद करेंगे। अगले महीने की 25 तारीख। मैंने मुलजिमों का रिमांड लेने का इरादा मुलतवी किया और जलाल ड्राइवर को साथ लेकर थाने पहुँच गया। अब बोलो मियाँ जलालपुर जट्टा, कितनी रकम खर्च कर सकते हो? मैं जनाब खानेवाल का रहने वाला हूँ। अभी पता चल जाता है कि तुम किस खाने के रहने वाले हो। खुद ही सब कुछ बता दोगे या मुझे दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा? थानेदार साहब, आप तो खामखा गुस्सा कर रहे हैं। मैं आपसे कोई बात क्यों छुपाऊँगा? ये गाड़ी किसकी है जिसका एक्सीडेंट हुआ है? ये शेख साहब की गाड़ी है, शेख इम्तियाज़ साहब की। आजकल मैं उन्हीं के पास काम करता हूँ। कब से उनके पास काम कर रहे हो? 1 फरवरी से जनाब। एक्सीडेंट किस तारीख को हुआ था? बस जनाब, पहले ही दिन एक्सीडेंट हो गया। लेकिन शेख साहब अच्छे आदमी हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहने लगे ज़रा एहतियात से गाड़ी चलाया करो।
میں نے اٹھ کر اس کی تھوڑی سی مرمت کر دی اور کہا، یہ تیرے چاچے بابے کی بیٹھک نہیں ہے، قصے کہانیاں مت سناؤ، سیدھا اور مختصر جواب دو، کس تاریخ کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ وہ حیل و حجت کرنے لگا۔ میں نے ایک تگڑے سے سپاہی کو بلایا اور کہا، ذرا اس کھانے والی کی مٹی تو جھاڑنا، میری بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سپاہی نے آستینیں چڑھائیں، یا علی مدد کا نعرہ لگا کر چند بیٹھکیں نکالی اور دونوں ہاتھ ملتا جلال کی طرف بڑھا۔ وہ ان باتوں کے لیے ٹرینڈ تھا اور عموماً اس کے اس انداز سے ہی سامنے والے کے ہوش و حواس جاتے رہتے تھے۔ بتاتا ہوں جی بتاتا ہوں، جلال پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، 30 جنوری کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ یہ بات سن کر میں چونک گیا کیونکہ تہرے قتل کی واردات بھی 30 جنوری کو ہی ہوئی تھی۔ کس جگہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ اسپتال روڈ پر۔ کتنے بجے؟ غلط جواب مت دینا ورنہ کھال اتار کر دھوپ میں ڈال دوں گا۔ ٹریفک پولیس میں ایکسیڈنٹ کا سارا ریکارڈ موجود ہوگا۔ 4:30 بجے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ 30 تاریخ کو تم لاہور میں تھے، یہاں پر تمہارا ایکسیڈنٹ کس طرح ہو گیا؟ شیخ صاحب نے کام سے بھیجا تھا۔ شیخ صاحب لاہور میں رہتے ہیں؟ نہیں جی، وہ رہتے تو یہیں پر ہیں، اس دن سعید صاحب کو چھوڑنے لاہور تک گئے تھے۔ کس کام سے بھیجا تھا انہوں نے تمہیں؟ وہ پھر آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ پہلے کہنے لگا کہ ان کی کسی عزیز کو وہاں چھوڑنے آیا تھا، پھر کہنے لگا کہ انہوں نے گھر سے پیسے منگوائے تھے، پھر گرم کپڑوں کی بات کرنے لگا۔ میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا اور سپاہی کو بھیج کر شیخ امتیاز کو تھانے بلوایا۔ وہ 28-29 برس کا ایک کاروباری شخص تھا، اس کے پاس موٹر سائیکلوں کی ایجنسی تھی۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ جلال کو ہم نے حوالات میں بند کر رکھا ہے۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ جلال اس کے پاس بحیثیت ڈرائیور کام کرتا ہے اور اس نے اسے 1 تاریخ سے ملازم رکھا ہے۔ آپ کو یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ جلال پہلے حیدر علی کے پاس کام کرتا تھا۔ حیدر علی اپنی بیوی اور بیٹے کے ہمراہ 30 تاریخ کو قتل ہو گیا تھا۔ کیا جلال 30 تاریخ کے بعد آپ کے پاس ملازمت کے لیے آیا تھا یا اس نے پہلے بات کر رکھی تھی؟ میری اس کے ساتھ پہلے ہی بات ہو چکی تھی۔ وہ حیدر صاحب کے پاس خوش نہیں تھا، لہٰذا میں نے سعید خان کی سفارش پر اسے ملازم رکھ لیا۔ میں نے سنا ہے کہ 30 تاریخ کو آپ سعید خان کو رخصت کرنے لاہور گئے تھے۔ اس روز جلال بھی وہیں پر تھا۔ کیا آپ نے اپنی کار اس کے حوالے کر دی تھی؟ دراصل ہمارا 1-2 روز لاہور میں ٹھہرنے کا پروگرام تھا۔ میری بیوی اور بچے بھی ساتھ تھے۔ ہم نے جاتے ہی ہوٹل میں کمرے بک کرا لیے تھے۔ ہم چونکہ تھکے ہوئے تھے لہٰذا جہاز کی روانگی سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اپنے ہوٹل میں چلے گئے تھے۔ جلال نے مجھے بتایا کہ کار کے انجن میں کچھ خرابی ہے، گرم جلدی ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ کسی ورک شاپ میں کار کو دکھانا چاہتا ہے۔ میں نے اسے اجازت دے دی۔ واپس کتنے بجے آیا تھا؟ تقریباً 6-6:30 بجے۔ اس روز موسم اچھا نہیں تھا، سردی بہت تھی اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے ہم ہوٹل سے باہر نہیں نکلے۔ جلال آپ کی کار لے کر کہیں اور تو نہیں گیا تھا؟ نہیں جی، وہ صرف ورک شاپ ہی گیا تھا۔ شاید آپ کو یاد نہیں رہا، آپ نے اسے کسی کام سے یہاں بھیجا تھا۔ ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنی بڑی بات میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس روز جلال نے کار کا ایکسیڈنٹ کر دیا تھا۔ جی ہاں، معمولی سا ایکسیڈنٹ تھا، بمپر اور فینڈر پر چپ پڑ گئے تھے۔ یہ ایکسیڈنٹ اسی شہر میں ہوا تھا، اسپتال روڈ پر؟ جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس ایکسیڈنٹ کا چالان ہوا تھا اور کیس عدالت میں پہنچ چکا ہے، آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ وہ پریشان دکھائی دینے لگا۔ شیخ صاحب، معاملہ صرف ایکسیڈنٹ کا نہیں ہے، صورتحال سنگین نوعیت کی ہے۔ آپ اس سلسلے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ ہمیں پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیں، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ میں اس بدماش کو ابھی نوکری سے جواب دیتا ہوں۔ ابھی ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں، جو بات چیت یہاں ہوئی ہے اسے اپنے تک رکھیں، اپنی بیوی کو بھی نہ بتائیں۔ وہ بڑی پریشانی کے عالم میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ پھر مجھے نوعمر ملازم ساجد کے بارے میں یاد آیا۔ میں نے جلال سے اس کا پتہ پوچھا اور اسے تھانے میں بلا لیا۔ اس کے ساتھ اس کی بوڑھی ماں بھی تھی، بڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اسے باہر بینچ پر بیٹھنے کے لیے کہا اور لڑکے کو اندر بلا لیا۔ اس نے اندر آتے ہی رونا شروع کر دیا۔ میں نے اسے ڈانٹ کر چپ کرایا اور پوچھا کہ 30 تاریخ کو جلال اسے کہاں کہاں سیر کرانے لے گیا تھا۔ اس نے اٹک اٹک کر جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ تھا۔
وہ جلال کے ساتھ لاہور گیا ہوا تھا۔ وہاں سے اس نے شیخ صاحب کی کار لی اور اسے ساتھ لے کر واپس آ گیا۔ کار کی رفتار بہت تیز تھی اور وہ راستے میں کہیں نہیں رکے تھے۔ شہر میں پہنچ کر جلال نے اسے ریلوے اسٹیشن پر انتظار کرنے کے لیے کہا اور خود کار لے کر آگے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا اور اسے کار میں بٹھا کر دوبارہ لاہور روانہ ہو گیا۔ واپسی پر وہ کہیں رکا تھا؟ آہو جی رکا تھا۔ کیا کرنے کے لیے؟ کپڑے جلانے کے لیے۔ کیا جلانے کے لیے؟ اس کے پاس گندے کپڑوں کی ایک پوٹلی تھی۔ اس نے کہا کہ ان کپڑوں میں کیڑے پڑ گئے ہیں، بیماری کے کیڑے ہیں، اس لیے انہیں جلانا ضروری ہے۔ کیا تمہیں وہ جگہ یاد ہے؟ پتہ نہیں جی، شاید یاد آ جائے۔ میں نے اسی وقت جیپ کا انتظام کیا اور اے ایس آئی کو ساری بات سمجھا کر لڑکے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ جلال نے خون آلود کپڑے جلائے تھے، یعنی وہ اصل قاتل تھا۔ واجد کے بیان کے مطابق جب وہ بنگلے میں پہنچا تو صرف کار گیٹ پر کھڑی تھی، لیکن جب وہ باہر نکلا تو کار جا چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ واجد کے وہاں پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے جلال اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ اسے واجد کی آمد کا پتہ چل گیا ہوگا اور وہ پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ ایک دفعہ ہمیں قاتل کے بارے میں یقین ہو جائے تو پھر اس سے اقبال جرم کرانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ سخت سے سخت مجرم بھی پولیس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ میں نے جلال کو الگ کمرے میں بلا لیا اور 2 پلے ہوئے سپاہی مشق سخن کے لیے اس کے دائیں بائیں کھڑے کر دیے۔ جلال خان، کبھی پنچنگ بیگ دیکھا ہے تم نے؟ جی، وہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی باکسر کو پریکٹس کرتے نہیں دیکھا تم نے؟ ایک بیگ لٹکا کر اس پر مکے مارتے ہیں، دیکھا ہے جی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے دائیں بائیں دیکھا۔ ہمیں سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ شیخ صاحب تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گئے ہیں، انہوں نے تمہیں کسی کام سے یہاں نہیں بھیجا تھا۔ حیدر علی کے ملازم ساجد نے بھی تمہارے خلاف بیان دیا ہے۔ وہ اے ایس آئی کو وہ جگہ دکھانے لے گیا ہے جہاں تم نے خون آلود کپڑے جلائے تھے۔ منیر کے بھائی واجد حسین نے 30 تاریخ کو دن کے 4:15 بجے تمہیں حیدر علی کے بنگلے سے نکلتے دیکھا تھا۔ کم از کم نصف درجن لوگوں نے 9211 نمبر کی سرخ کار بنگلے کے گیٹ پر کھڑی دیکھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہمارے علم میں آئی ہیں جو میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے گھماؤ پھراؤ کی کوشش کی تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ پنچنگ بیگ کیسا ہوتا ہے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا، بولا، میں بالکل بے گناہ ہوں جی، ساری کارروائی۔ میرے اشارے پر ایک سپاہی شروع ہو گیا۔ جلال اونٹ کی طرح بل بلانے لگا۔ میں نے سپاہی کو روکا اور کہا، میں بکواس نہیں سننا چاہتا، سچ سننا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ رقم اور زیور کہاں ہیں؟ رقم اور زیور میں خانے وال چھوڑ آیا ہوں۔ پتہ کیا ہے تمہارے گھر کا اور تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے گھر کا پتہ اور باپ کا نام نوٹ کرا دیا۔ میں بے گناہ ہوں جی، سعید صاحب نے یہ سارا کام مجھ سے کروایا ہے۔ قتل کی تفصیل بتاؤ۔ اس نے اس تہرے قتل کی جو تفصیل بتائی وہ انتہائی لرزہ خیز تھی۔ میں اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سارا منصوبہ سعید خان نے اسے سمجھایا تھا۔ جیسا کہ ہمیں بعد میں پتہ چلا، عمرانہ نے منیر حسین کے ساتھ محض اس کی شہرت کی وجہ سے شادی کی تھی۔ جب اس کے اور منیر حسین کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تو اس نے سعید سے ملنا جلنا شروع کر دیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ وہ منیر سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لے گی۔ لیکن سعید کے دل میں منگنی ٹوٹنے کی رنجش تھی، اس لیے اس نے عمرانہ اور اس کے پورے خاندان سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ بعد میں وہ عمرانہ کو بھی ذلیل و خوار کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی ان تینوں کے مرنے کے بعد ساری جائیداد اور دولت عمرانہ اور اس کے ذریعے سعید کو ملنے والی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو ساتھ ملایا، اسے 50,000 روپے اور وہ تمام دولت اور زیور جو اس کے ہاتھ لگ سکیں دینے کا وعدہ کیا۔ سعید کا خیال تھا کہ جلال کی طرف کسی کا خیال بھی نہ جائے گا، قتل کا شبہ منیر پر ہوگا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ رات میں وہ زیور کسی طرح منیر کے گھر میں چھپا دے، لیکن لالچ میں جلال نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ وہ اسے سارا منصوبہ سمجھا کر خود لندن روانہ ہو گیا۔ جلال تقریباً 4 بجے بنگلے پر پہنچا۔ گھر میں اس وقت بیگم سلطانہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ باورچی خانے میں کھانا پکا رہی تھی۔ جلال سیدھا باورچی خانے میں پہنچا اور جاتے ہی دونوں ہاتھوں سے اپنی مالکن کا گلا دبوچ لیا اور اس وقت چھوڑا جب اس کی روح پرواز کر گئی۔
پھر وہ ڈرائنگ روم میں چھپ کر حیدر علی اور منصور کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ پہلے حیدر علی اندر آیا۔ جلال نے عقب سے اسے دبوچا اور اس کے گلے پر خنجر چلا دیا۔ پھر وہ اسے گھسیٹ کر صوفے کے پیچھے لے گیا۔ منصور کار بند کر کے اندر آیا تو اس نے جلال کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے اور ہاتھ میں خون آلود خنجر دیکھ لیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن جلال نے اسے برآمدے میں جا لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کشمکش کے دوران خنجر کا ایک وار گھڑی کے اسٹریپ پر پڑا اور گھڑی برآمدے میں گر گئی۔ جلال چونکہ منصور کے مقابلے میں خاصا طاقتور تھا، اس لیے وہ اسے گھسیٹ کر اندر لے گیا اور خنجر کے پے در پے وار کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ بعد میں اس نے خنجر وہیں پھینکا، لباس تبدیل کیا اور نقدی اور زیورات نکالنے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کے کانوں میں واجد کی آواز آئی۔ اس نے جو ہاتھ لگا اسے غنیمت جانا اور پچھلے دروازے سے فرار ہو گیا۔ اسی روز شام کے وقت سعید خان اور عمرانہ لندن سے واپس پہنچ گئے۔ مجھے جب ان کی آمد کی اطلاع ملی تو فوراً ان کے گھر پہنچ گیا۔ عمرانہ سارے راستے روتی ہوئی آئی تھی اور کسی سے ملنے جلنے اور بات کرنے کے قابل نہیں تھی۔ اندر ایک ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ البتہ سعید خان حشاش بشاش اور تازہ دم دکھائی دیتا تھا۔ اس نے بچھو کے ڈنک جیسی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور نوابوں کی طرح بات کرتا تھا۔ رسمی تعارف کے بعد کہنے لگا، مسٹر ملک، مجھے یہاں پہنچتے ہی پتہ چلا ہے کہ تم نے دونوں بھائیوں کو قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں ان دونوں کو پھانسی کے تختے پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارا کام ہی قاتلوں اور چوروں کو پکڑنا ہے، میں نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ ابا جی نے تمہیں کوئی انعام و اکرام نہیں دیا ہوگا، اس نے کہا۔ پرانے آدمی ہیں، ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ اب میں آ گیا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ چلنا پڑے گا، ایک معمولی سی شناخت کا مسئلہ ہے۔ ابھی تو میں بہت تھکا ہوا ہوں، بڑا طویل سفر کر کے آیا ہوں۔ تم جوان آدمی ہو، اتنے سے سفر سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ چند منٹ کی بات ہے، پھر آرام ہی آرام ہوگا۔ تھوڑے سے تامل کے بعد وہ راضی ہو گیا۔ تھانے پہنچ کر میں نے اسے کہا، سعید خان، تم انتہائی احمق آدمی ہو۔ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو اتنی جلدی واپس کبھی نہ آتا۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہوا مگر بظاہر بے پرواہی سے بولا، میں سمجھا نہیں۔ کیا تم پاکستان کی پولیس کو بالکل ہی بدھو سمجھتے ہو؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا مسٹر ملک۔ قریب ہی ایسا ہی کھڑا تھا، اس نے سعید خان کے منہ پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، ادب سے بات کرو، یہ تھانے دار صاحب ہیں، لوگ انہیں ملک صاحب کہتے ہیں۔ وہ اچھل کود مچانے لگا، بڑے بڑے افسروں کے ساتھ اپنی دوستی اور رشتہ داری بتانے لگا، لیکن ہم نے جلد ہی اسے پرسکون کر دیا۔ برخوردار قاتلوں کا رشتہ دار کوئی نہیں ہوتا۔ تمہارا منصوبہ بے نقاب ہو چکا ہے، اب کوئی رشتہ داری تمہارے کام نہیں آئے گی۔ پھر میں نے جلال کو حوالات سے بلا لیا اور سعید کی طرف اشارہ کر کے کہا، اسے پہچانتے ہو؟ اچھی طرح پہچانتا ہوں جی، اس نے اپنے ساتھ مجھے بھی برباد کر دیا۔ جلال، کیا بکواس کر رہے ہو؟ سعید خان چلایا۔ بکواس تم کر رہے ہو، تم نے مجھے لالچ دے کر قاتل بنا دیا ہے۔ میں نے تمہارے کہنے پر تینوں کو قتل کیا تھا، اصل قاتل تم ہو۔ اچانک اس نے آگے بڑھ کر سعید خان کا گلا دبوچ لیا، جہاں 3 قتل کیے ہیں وہاں چوتھا بھی صحیح۔ ہم نے بڑی مشکل سے سعید خان کا گلا اس سے چھڑایا۔ سعید خان نے جب دیکھا کہ اس کا منصوبہ فیل ہو چکا ہے تو وہ بڑی بڑی رقموں کا لالچ دینے لگا، لیکن میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اس کے بعد میں نے منیر اور واجد کو حوالات سے باہر نکالا، انہیں اصل واردات کی تفصیل بتائی اور انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ان کی بہنوں کا زیور میرے پاس پڑا تھا۔ میں نے انہیں روک لیا اور کہا کہ میں فارغ ہو کر ان کے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ مجھے چھوٹے چھوٹے کام نمٹانے میں کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی۔ اتنے میں سعید کا باپ اخلاق احمد اپنی بیوی، بھانجی عمرانہ اور ایک عزیز کے ہمراہ تھانے پہنچ گیا۔ عمرانہ نے جب منیر حسین کو دیکھا تو آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے اسے پیٹنے اور کوسنے لگی۔ منیر حسین پیچھے ہٹتا چلا گیا لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا۔ سعید کی ماں قدسیہ بانو بھی منیر کو برا بھلا سنانے لگی۔ میں نے دونوں عورتوں کو خاموش کرایا اور کہا، قاتل یہ نہیں کوئی اور ہے۔ پھر میں نے انہیں بٹھا کر ساری تفصیل سنائی اور جلال کو بلا کر اس کی زبانی بھی سارا قصہ سنوایا۔ عمرانہ کو تو یقین آ گیا، لیکن سعید کی ماں آخر وقت تک انکار کرتی رہی اور پولیس کے پورے محکمے کو برا بھلا کہتی رہی۔ جب میں منیر اور واجد کے ساتھ ان کے گھر جانے لگا تو عمرانہ بھی ہمارے ساتھ ہی چل پڑی۔
ماسٹر عابد حسین نے اپنے دونوں بیٹوں اور بہو کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے ان کا زیور واپس کیا اور چند رسمی باتوں کے بعد رخصت ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس سانحے کی وجہ سے عمرانہ بالکل بدل گئی تھی اور ہمیشہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہی۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جا رہے ہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔